बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महरिश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते हैं दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से। जब दिन का आगाज़ होता है ना तो आपकी रूह को एक सुकून पहुंचता है। हम बात करते हैं कि हकीकी खुशी क्या होती है, वो किस तरह हम महसूस कर सकते हैं, तो वो तभी महसूस होती है जब आपकी रूह को वो ग़िज़ा मिलती है, और जो रूह की ग़िज़ा है ना वो ज़िक्र इलाही है। तो आप सुबह उठते सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि एक नई सुबह हम देख रहे हैं और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें दी है। फिर आप नमाज़ पढ़ें, तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें। फिर जब आप ऑफ़िस के लिए, अपने काम के लिए निकले तो फ़ैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें, नाश्ता उनके साथ बैठ के कर लें, एक कप कॉफ़ी या चाय जो है वो आप पी लें, तो फ़ैमिली का दिन भी अच्छा गुजरेगा और आप भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके तमाम तर काम जो है वो कर सकेंगे। ये बज़ाहिर तो हमें ये काम बड़े छोटे लग रहे होते हैं, बट जब हम इनके रिज़ल्ट्स की बात करते हैं तो वो बड़े देर पा होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इनके रिज़ल्ट्स होते हैं। तो इस रूटीन को अडॉप्ट करने की लाजमी कोशिश कीजिए। ज़िंदगी के काम हैं, मामलात हैं, ये तो चलते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना या उसकी खूबसूरती को छीन लेना ये हमारे ही हाथ में है, हमारी ही मामलात पर, रूटीन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको अगर मैं कहूँ तो हमारी कामयाबी, हमारे मामलात, हमारी रूटीन, इन सब के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। हर इंसान इस वक्त हम देखते हैं एक ही दौड़ में लगा है, मुझे कामयाब होना है, मुझे ढेरों पैसे जो है ना वो अर्न करने हैं, और कुछ तो मेहनत पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं, लेकिन मकसद एक है कि पैसा कमाना है भाई, ढेर सारा पैसा, और मेरे अच्छा खासा अमीर बनना है और अपनी तमाम तर ख्वाहिशों को पूरा करना है। ये आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है ना ये एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट और एक ख्वाहिशात का एक सिलसिला चल पड़ा है। उतना ही इस्लाम भी कहता है ना कि आपकी जितनी ज़रूरत है ना आप उतना रखो, और ज़रूरत से जो ज़्यादा है वो लौटा दो। ये नहीं कहा कि दे दो, वो कहा गया कि वो लौटा दो, यानी कि वो चीज़ हमारी है ही नहीं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने में मसरूफ़ है, और यही वजह कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आना शुरू हो गया। एक ऐसी चीज़, ऐसे फील्ड या ऐसी कड़ी जो इस वक्त राइट नाउ मौजूदा दौर की बात करें तो उसमें बहुत इन हमें देखने को मिलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, एक्चुअली में ये है क्या, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपके पास नहीं होगी, आप कभी भी उसको आगे लेकर नहीं चल सकते, आप उस बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, सोच नहीं सकते कि आया मुझे इस फील्ड की तरफ जाना या नहीं। हमें पता चलता है कि फ्रीलांसिंग में बड़ा पैसा है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हम बस उसमें इन हो जाते हैं, जबकि उसके बारे में मालूम होना, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, जब तक रिसर्च आपके पास नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बड़ा ये कॉमन आजकल ये टॉपिक है कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं, फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, ये तो अमीर करने के लिए एक मतलब यूँ चुटकी बजाएंगे या एक अलादीन का चराग है, आप रगड़ेंगे और एक जिन उसमें नुमायाँ होगा और आप कामयाब हो जाएंगे, पैसों की बरसात हो जाएगी, या मैं कहूँ कि ये एक जादू की छड़ी है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि इसको जादू की छड़ी क्यों कहा जाता है, या ये अलादीन चिराग की तरह क्या काम कर रहा है कि लोग इतना इसकी तरफ दौड़ रहे हैं। इसी पे बात करेंगे, और ये तमाम तर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि जादू की छड़ी ये क्यों है, राइट नाउ ये मार्केट में इतना, इन डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, ये आज हम जानने वाले हैं। और इस पर डिस्कशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी ज़ुहैब हसन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक है, आप ठीक? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ुहैब सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, यही मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग एक जादू की छड़ी है, हाउ एंड वाई? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया। देखें, जादू की छड़ी है भी और नहीं भी। ओके। अब इसको समझना ज़रूरी है कि ये नहीं हो सकता कि आप बगैर स्किल के या बगैर प्लान के या ये एक अब ये ना दोनों सिनेरियो में बताइएगा कि है कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं। जी देखें, अगर तो आप कहें ना कि ये जादू की छड़ी है, ये भी ठीक है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास स्किल है और एक आपके पास प्लान है, क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये एक साइंस का नाम है। ये नहीं है कि आप कहें कि जी आपने रातों रात एक वेबसाइट बनाई किसी प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई और अगले दिन आप जो है ना वो करोड़पति हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अगर आपके पास ये स्किल है और प्लस एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और सबसे ज़रूरी क्लाइंट्स का होना, ये तीन चीज़ें, स्किल, क्लाइंट्स और स्ट्रेटजी, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करें, फिर ये आपके लिए जादू की छड़ी साबित होगी और डेफिनेटली बाकी स्किल से ये आपको अच्छा पे बैक करेगी।
اوکے، لیکن اب ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے کچھ بنیادی کچھ اصول، کچھ ٹرمز کنڈیشن، کچھ سٹیپ ہوتے ہیں، تو اس کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بنیادی اصول کیا ہیں جن کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے، اس کے بعد ہم اس طرف آئیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ اپنی پروڈکٹ کو سمجھیں کہ جو آپ، یا پروڈکٹ یا سروس جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اس کا جو ہے خریدار اور وہ کہاں پہ ہے. ظاہری بات ہے وہ آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یا گوگل وغیرہ پہ. اب آپ اس پلیٹ فارم کی سائنس کو سمجھتے ہیں. اس میں کیا کہ آپ ڈیٹا انالیسس، آپ آڈینس کا انالیسس کرتے ہیں، ان کے ڈیموگرافکس، ان کے انٹرسٹ، ان کے بیہیویئر وہ کہاں پہ ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو اپنی پروڈکٹ کو سمجھتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایسنس کیا ہے، کہ آپ نے صرف پوسٹ نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ جی آپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کر دی اور آپ کہیں کہ جی آپ کی وہ چیز جو ہے نا وہ بکنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کنٹینیوس اڈاپشن، مطلب یہ جو سارے پلیٹ فارم ہیں اس میں انوویشن بہت زیادہ آتی رہتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو 6 مہینے پہلے اسٹریٹجی تھی آج بھی وہی چلے گی، یہ نہیں ہو سکتا. کہ آپ کو کنٹینیوس اس میں ان رہنا پڑتا ہے، انوویشن لانی پڑتی ہے. تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ جو ایک فیلڈ ہے یا ایک کام ہے، اس کو ہم پارٹ ٹائم کہیں یا فل ٹائم کہیں؟ دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنا اس میں انٹرسٹڈ ہیں، کتنا پیشنیٹ ہو کے اس کو لے کے چلتے ہیں. اب دیکھیں اگر ایک بندہ جو ہے وہ اسمارٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کام اگر 2 گھنٹے میں کر سکتا ہے، کہ ایک بندہ جو ہے اسمارٹ نہیں ہے وہ شاید 8 گھنٹے لے، اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ فل ٹائم ایک جاب ثابت ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس فیلڈ کو چنا جائے اور پہلے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ہو سکتا ہے انیشلی آپ پارٹ ٹائم لے کے چلیں. مطلب آپ دن میں صرف 3-4 گھنٹے آپ اس کے لیے نکالیں. پہلے اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں. ایک کلائنٹ سے آپ شروع کریں. آپ بے شک آپ جو ہے نا فری لانس سروس دینا چاہ رہے ہیں تو ایک کلائنٹ سے شروع کریں، یا کوئی آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک ایک سمپل پروڈکٹ چوز کریں، اس سے آپ سٹارٹ کریں. پھر جب آپ کو اس کا پوٹینشیل پتہ چلے پھر آپ اس کو بے شک فل ٹائم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک، ایک ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو ہماری بہنیں جو گھر میں ہمیں سن رہی ہیں، ایک سوال کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا چاہتی ہوں لیکن میں سٹارٹ کیسے لوں؟ سب سے پہلے اسکل کا سیکھنا ضروری ہے. اسکل میں کسی بھی یعنی کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ میں اس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بیسکلی جب آپ بات کرتے ہیں نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تو اس میں آن لائن پلیٹ فارم آ جاتے ہیں. اس میں 2 آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم ہے مینلی، سوشل میڈیا اور پلس آپ کا گوگل سرچ انجن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے صرف سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے یا SEO سرچ انجن مطلب گوگل مارکیٹنگ. تو سب سے پہلے تو آپ کو جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے نا وہ سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن. تاکہ اب جس طرح دیکھیں آلریڈی لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں لیکن وہ صرف یوزر ہیں. دیکھیں یوز کرنا اور پلس اپنے بزنس کے لیے اس کو یوز کرنا دونوں الگ چیزیں ہیں. دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ کیا دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا مارکیٹنگ مین سیلنگ، کہ آپ اب دیکھیں جتنے بھی لوگ ابھی یوز کر رہے ہیں اپنا سوشل میڈیا وہ صرف اپنی پروفائل کے لیے، وہ کمیونیکیشن کے لیے یا اپنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کو بزنس پرپز کے لیے یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کی پروجیکشن پہ کام کریں گے، آپ اپنی پروڈکٹ کی جو ریچ ہے اس کو بڑھانے میں کام کریں گے، آپ جو آڈینس ہے اس کو انگیج کرنے پہ کام کریں گے، جی، اور سب سے جو مین ضروری ہے لیڈ جنریشن پہ کام کریں گے. پھر اس کے بعد اس لیڈ کو کنورٹ کرنے میں تاکہ وہ سیل میں کنورٹ ہو سکے. تو جب تک سیل نہیں ہوگی گروتھ نہیں ہوگی. تو آپ کے جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں جو بھی آپ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو اس کا آپ صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو سیکھنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی سیکھنے کے لیے آپ کو یا تو کوئی آن لائن کلاسز کی طرف یا فزیکل کلاسز کی طرف جانا پڑے گا. تو اس طرح کی کوئی کلاسز موجود ہیں یا آن لائن ہم، کیونکہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو نہیں باہر جا سکتی، تو کچھ ایسی ہیں کوئی ایسے پلیٹ فارمز؟ جی بالکل. آج کل تو اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب پہ بھی اچھے خاصے کورسز ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے. ٹھیک، اچھا جب ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ سیکھا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے جب تک آپ کو انفارمیشن نالج نہیں ہوتی آپ آگے نہیں بڑھ پاتے. تو کون کون سے پلیٹ فارمز اور کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایک جادو کی چھڑی. یہ ایک
ٹائٹل ہمارا جو ہے یہ ایک جادو کی چھڑی ہے کہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھا یا سیکھا کس طرح سے جائے. زہیب ہمارے ساتھ ہے. زہیب, ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ اس کو سیکھنے کے لیے کن کن پلیٹ فارمز کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کلیئر کریں کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرسٹ اپنا پہلے دیکھیں. جی, سوشل میڈیا یا آپ سرچ انجن, جس کو آپ گوگل مارکیٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب سرچ انجن پہ آپ اپنے برانڈ کو اوپر لے کے آئیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ بھی ہیں یا آن لائن پلیٹ فارم بھی ہیں, جس طرح یوٹیوب پہ بہت زیادہ کانٹینٹ پڑا ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ والا کانٹینٹ چوز کریں کہ جو اپ ڈیٹڈ ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ 3 سال پہلے والا یا 4 سال پہلے یا ایون سال پہلے والا جو کانٹینٹ ہے نا, وہ بھی ابھی آپ کے لیے فضول ہو چکا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انوویشن آتی ہے ان پلیٹ فارم پہ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو الگوریدم 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے والے تھے وہ بھی آج ہوں. ٹھیک ہے, کافی ساری چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں. تو اپ ڈیٹڈ نالج لیں, اور پھر اس کے بعد سب سے جو مین ضروری ہے آپ اپنا پیشن اس میں رکھیں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جس طرح باقی ایک مائکروسافٹ ایکسل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کمانڈ دی, ایک فارمولا لگایا تو ساری چیزیں, اس میں آپ کا دماغ لگتا ہے, اس میں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. یہ پوری ایک سائنس ہے, اس کو سمجھیں پھر اس کے بعد یہ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, آپ کا پیشن ہے, تو یہ آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور سوال بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کیا انویسٹمنٹ ہوگی یا بنا انویسٹمنٹ کے ہم اس سے ارننگ شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں, ضروری نہیں ہے اس میں انویسٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہے تو ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہیں, آپ ان کو سروسز دے سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ کلائنٹ کو سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ فری لانسنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جس طرح میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, جو مین پلیٹ فارم ہے جس میں بغیر پیسوں کے آپ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں, جس طرح فائور ہے, اپ ورک ہے, ایون آپ لنکڈ ان پہ اچھا کام کر سکتے ہیں. تو میں یہی آڈینس کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر کوئی بھی پلیٹ فارم آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے پروفائل بنانے کے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فراڈ ہے, وہ فیک ہے. جی, اوائڈ کریں. جی, صحیح. تو جو اچھے پلیٹ فارم ہے وہ تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ آپ کو پریفر کرنا ہے کہ آپ فری پروفائل بنائیں تاکہ آپ سرو کریں لوگوں کو اور اسی سے ان کو پیسے مل رہے ہیں. لیٹس سپوز جس طرح فائیور ہے, فری آف کاسٹ آپ پروفائل بنائیں, گگز بنائیں, آپ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اگر آپ نے کسی بھی اپنی اسکل سے ریلیٹڈ آپ نے پروفائل آپ نے کریٹ کر لی ہے, اب آپ جو آپ کا ٹارگیٹ آڈینس ہے یا آپ کے اپنے کلائنٹس تک آپ کی جو ایک اپروچ ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ اب جس طرح فائیور ہے اس پہ آپ گگز بناتے ہیں, آپ اپنی جو سروسز ہیں ان کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ آپ گگز بناتے ہیں. گگز مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سروسز ڈسپلے کرتے ہیں. اچھا. کہ میں یہ سروسز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. لیٹس سپوز آپ اگر فیس بک ایڈ چلا سکتے ہیں, آپ کہیں کہ جی میں میٹا ایڈس کا ایکسپرٹ ہوں, میں آپ کو میٹا ایڈ کی سروسز دینا چاہتا ہوں, میں آپ کے لیے گوگل ایڈ چلاؤں گا, میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں. اور جس طرح اپ ورک ہے, اس طرح کافی سارے لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہوں گے, تو اب ڈیفینیٹلی کلائنٹ ہے وہ کسی کی سروسز لینا چاہ رہا ہے تو وہ کچھ لوگوں کو سرچ کرے گا, دیکھے گا, پھر اس میں جو اس کو مناسب لگے گا تو وہ اس تک اپروچ کرے گا. تو کیا ہر ڈیجیٹل مارکیٹ جو یہ مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو ریٹس لسٹ ہے سروسز کے حوالے سے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے یا ان کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بنائی گئی ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے بیسڈ آن دیئر ایکسپرٹیز. جی, ان کی ایکسپرٹیز پہ. اوکے. جو جتنا اب ایکسپرٹیز اس میں نہیں ہے کہ اس کو اتنا زیادہ اس ٹول کا نالج ہے, اس میں جو ایکسپرٹیز میئر کی جاتی ہیں کہ کس کو کتنا ایکسپوئر ہے. اب لیٹس سپوز اب ایک بندہ ہے وہ پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے سال میں ہزاروں جو ہے نا کیمپین چلائی ہوں گی, اس نے ہزاروں غلطیاں کی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اچھا خاصا سیکھا ہوگا. اب وہ جو آپ کے لیے جو چلائے گا نا وہ پھر اس میں شاید وہ چیزیں ریپیٹ نہ کریں. جی, ایکسپوئر. اوکے. جتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا, جو آپ غلطیوں سے ظاہر انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس میں ہر کسی بھی بزنس کی بات کریں, کسی بھی کام کی بات کریں, نفع نقصان تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب چونکہ یہ آن لائن پلیٹ فارمز ہیں, بہت ساری پیمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آن لائن موسٹلی تو آن لائن ہی آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہوں گی, اور ایسے کلائنٹس ہو گئے جو انٹرنیشنلی ہیں, یہاں پہ وہ ہیں بھی نہیں. تو پیمنٹ کا کیا اس میں طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا کبھی لاس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے کلائنٹ نے کام مانگا ہے, آپ نے کام بھیج دیا ہے اور وہ جان بوجھ کے کہے کہ مجھے تو کام پسند نہیں آیا, لیکن اس کا کام ہو گیا بٹ وہ آپ کو پیمنٹ دینے سے انکار کرے, تو پیمنٹ کے معاملے میں کس طرح سے سیکیورٹیز میں ہوتی ہے؟ جی, اس کو نا آپ تھوڑا سا آڈینس کے لیے مطلب سمجھنا ضروری ہے. ہاں بالکل. کہ وہ جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں نا, اگر تو وہ پلیٹ فارم اتھینٹک ہے, اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پلیٹ فارم گارنٹی کرتا ہے
اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز اب آپ اپ ورک پہ کام کر رہے ہیں. اب اپ ورک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کلائنٹ سے پہلے خود رابطہ کرتے ہیں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. اب جیسے ہی کلائنٹ آپ کو کام اسائن کرے گا, لیٹ سپوز اس نے آپ کو کام اسائن کیا 10,000 کا, ٹھیک ہے, وہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ ہو کے فائیور کے اپ ورک کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے پیسے. اچھا, وہ یعنی کہ اس ویب کمپنی جو بھی اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. جی. اوکے. جب تک آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ تھرڈ پارٹی جو وہ پلیٹ فارم ہے اس کے اکاؤنٹ میں ہوں گے. جیسے کام کمپلیٹ ہوگا وہ آپ کے اس میں آ جائیں گے, اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو, یعنی جو کلائنٹ سے پیمنٹ ہے وہ ایڈوانس لی جاتی ہے, وہ پلیٹ فارم لے گا. اچھا, وہ ایز اے گارنٹر ہوگا. اوکے, وہ گارنٹر, لیکن وہ ایڈوانس میں اس سے لے لے گا, لیکن آپ تک وہ تب پہنچے گی جب آپ اس کا کام مکمل کر دیں گے. کلائنٹ سیٹسفائی ہو جائے گا تو آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی. جی. اور کوشش کریں کہ کبھی بھی اگر آپ ایز اے فری لانسر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی ایسی اس کو مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, میں وہاں پہ آپ کو کام اسائن کرتا ہوں, یا آپ اس پہ زوم پہ آ جائیں, میں آپ کو, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ کا پھر ظاہری بات ہے وہ پھر گارنٹی نہیں ہے. بالکل, ٹھیک ہے. پھر وہ جو آفیشل سے ہٹ جاتے ہیں, اب کمپنی سے ہٹ گئے ہیں, اب آپ پرسنل پہ آ گئے. جی. اصل میں کچھ لوگ نا لالچ میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اپنا پرسنٹیج رکھتے ہیں اس میں, تو ہم اس پرسنٹیج سے بچنے کے لیے نا ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساری کی ساری پیمنٹ مجھے آ جائے گی, لیکن وہ ظاہری بات ہے لالچ بری بلا ہے. ہاں تو اس لالچ کے چکر میں آپ کو بڑا لاس ہو سکتا ہے. جی, اس طرح ہوتا ہے. ہاں جی. تو کوشش کریں اسی پلیٹ فارم پہ آپ ڈیفینیٹلی لالچ کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. دیکھیں ہر کمپنی کا اگر کوئی آپ کو سروسز دے رہا ہے یا آپ کو کوئی سیکیور کر رہا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک اپنا ایک مارجن جو ہے اس میں رکھے. انسٹنٹ رزلٹ کا نا اس وقت بڑا دور چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں فوراً ہمیں اس کے ریزلٹس ملنے چاہیے. جو بھی جس بھی چیز کو ہم سرو کر رہے ہیں انسٹنٹ اس کے ارننگ جو ہے نا وہ شروع ہو جانی چاہیے. تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اندر یہ فوری ارننگ کا ذریعہ ہے یا اس میں آپ کو ذرا صبر تحمل سے کام لینا پڑتا ہے؟ دیکھیں ایک تو اس میں لک بڑا میٹر کرتی ہے, اور دوسری آپ کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپرٹیز. اوکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگلے دن کلائنٹ مل جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے بعد آپ کو کلائنٹ ملے. اچھا. ٹھیک ہے. اس میں پیشنس ظاہری بات ہے وہ ضروری ہے, اور پھر اگر آپ کا لک آپ کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دوسرے دن آپ کو کلائنٹ مل جائے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ کنسسٹنٹ رہیں اس میں, کیونکہ کنسسٹنسی بڑی میٹر کرتی ہے کسی بھی کام میں. تو کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس اسکل ہے نا کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں. ایگزیکٹلی, یعنی کہ آپ کو محنت اپنی جاری رکھنی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں آج میں نے انویسٹ کیا ہے, آج میں نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے, پروفائل بنائی, تو کل سے مجھے ارننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے. ہو بھی سکتا ہے بٹ نہیں بھی ہوتا. تو دونوں صورتوں میں آپ کو تیار رہنا چاہیے کسی بھی فیلڈ کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور ایسی خاصیت یا اور ایسی بینیفٹس جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناظرین کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ جی, اس میں سب سے زیادہ خواتین کے لیے, کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں, مطلب ہم رونا روتے ہیں کہ جی مہنگائی. بالکل ایسے. اب ظاہری بات ہے ایک آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو وہ کتنا کر سکتا ہے, ظاہری بات اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. آج کل جو حالات ہے گھر کے تمام فرد کا کمانا بڑا ضروری ہے. جی, تبھی ایک اچھے آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو خواتین ہیں اب ظاہری بات ہے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. لیٹس سپوز صبح اگر وہ ناشتہ وغیرہ بنا کے, ہاں جی, ابھی جس طرح اگر آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو ظاہری بات ہے فری بیٹھی ہوں گی. اگر پروگرام دیکھنے کے بعد اس ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کریں, ٹھیک ہے, اس طرف آئیں تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. ساس بہو کے ڈراموں سے نکلیں جی, اور پیسہ کمانے کی طرف آئیں. بالکل. تو پیسہ ویسے سب کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو یعنی کہ انہوں نے اب بہت ساری خواتین ہیں وہ گھر سے تو نکل نہیں سکتے, تو یہ وہ کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. یہ سب سے جو اس میں آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے, اور پلس انٹرنیٹ کی فیسلٹی. انٹرنیٹ, اوکے, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے مطلب کسی بھی آفس کو جوائن کریں. اور اس میں سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو ویسٹ میں فار ایگزامپل آپ جس طرح UK, US یا دبئی کی کمپنیز کو سرو کر سکتے ہیں. مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈالرز پہ پیسے ملیں گے. تو آپ کو وہ جو ایک ہمارا بہانہ ہوتا ہے نا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو مہنگائی اور بڑھ گئی ہے, تو جب ڈالر مہنگا ہوگا آپ اور خوش ہوں گے, آپ اچھی ارننگ ہوگی نا, آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے, آپ اور خوش ہوں گے. تو لازمی سٹارٹ کریں. اور ڈالرز میں جب آ رہے ہوں پیسے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. بالکل, وہ بالکل برے نہیں لگتے. ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ملٹیپلائی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ اب ایک جاب سیکیورٹی ہمیں چاہیے, یا چیزوں کو ہم نے ایک طریقے سے لے کر چلنا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ہم اپنے ٹریک سے جو ہے وہ کافی حد تک بھٹکنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں.
تو ایک سلسلہ ایک تسلسل، اب چونکہ ہم جس طرح اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ہم اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، اب آن لائن آپ جیسے یہ ڈیجیٹل کی بات کریے، آپ نے کہا آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں اور فزیکل کلاسز بھی آپ جا کے لے سکتے ہیں. وائی ناٹ یہ سلسلہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں اس کو ایک چھوٹی جو کلاس ہے اس کے تھرو ہم شروع کر دیں کہ آپ ایک آدھے گھنٹے کا ایک پیریڈ آپ رکھ لیں، کلاس رکھ لیں، اس میں بچوں کو سکھانا شروع کر دیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری یوتھ کی جو ہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں ابھی جا رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پریکٹس ہمیں ہمارے اداروں کے اندر شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ ابھی آگے وقت جو دور ہے وہ اسی چیز کا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس سے پہلے بھی آپ بچے سے سٹارٹ کریں، لیٹس سپوز آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے تو مائیں جو ہے نا اس کو موبائل فون دے دیتی ہیں، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اور اس پہ کارٹون لگا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کا بچہ تھوڑا سا سمجھ بوجھ والا ہو نا تو آپ اس کو آہستہ آہستہ یہ اسکلس سکھانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کالج یونیورسٹیز میں تو آپ اچھے خاصے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایک بچے کو آپ بجائے اس کے کہ نیگیٹو اس میں ایکٹیویٹی میں ڈالیں، اس کو آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں ڈالیں. فار ایگزامپل آپ اس کو اسٹارٹ اس طرح کریں کہ یہ بچہ پروڈکٹ ہے اور اس کو آپ نے، یہ ہمارا پیج ہے، اس پہ آپ نے صرف پوسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پیغام آپ کیا دیں گے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے یا ان بہنوں کو کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا چاہتی ہے لیکن گھبرا رہی ہیں؟ دیکھیں آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، میں یہی سجیسٹ کروں گا اپنی عوام کو کہ دیکھیں ہم لوگ نا بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طریقے سے صبح اٹھیں اور اچھے خاصے پیسے کمائیں. میں نے انٹرو میں یہی کہا نا، ہم سب پیسہ کمانا چاہتے ہیں. جی، لیکن آسان بھی ہے اور نہیں بھی ہے. صرف آپ کیا کریں کہ ایک پہلے پلان بنائیں، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں کہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں. بے شک ضروری نہیں کہ آپ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کوئی بھی آپ اسکل سیکھیں. کم از کم آپ جتنا ویٹ کر رہے ہیں نا جاب سرچ کرنے میں یا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز پہ، سارا دن آپ ریلز وغیرہ پہ لگاتے ہیں، تو آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی کو جوائن کریں. ایگزیکٹلی، اسکل سیکھ لیں تو ساری چیزیں آسان. بہت شکریہ زویب، آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین، کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہو گیا تو وہ ضائع نہیں جاتی. آپ کا انویسٹ کیا ہوا جو ٹائم ہے نا، اس کا ریکارڈ، اس کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے. تو اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو ویسٹ ہونے سے بچائیں، اسکل سیکھیں. اور پیسہ کمانا جو ہے نا وہ سب کو پسند بھی ہے، شوق بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، تو اس طرف آئیں لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ. بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا ایز یوزول، آپ کو پتہ ہے سچ ٹی وی جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت پہ بڑا زور دیتا ہے. تو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ معیار تعلیم، اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نصاب جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیے ہر چیز میں جدت آ رہی ہے، ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں تو انوویشن آ رہی ہے. تو تعلیم کے معاملے میں اس کے معیار کو بہتر بنانے میں ہمیں کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے؟ اور جب نصاب کی بات کرتے ہیں تو کیا جو کل تھا آج بھی وہی ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا لانے کی ضرورت ہے، یا کتنی یہ ویلیو رکھتی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. ایجوکیشنسٹ ہیں احتشام طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو سو مچ احتشام صاحب، وقت دیا آپ نے. احتشام صاحب بتائیے گا، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کے معیار کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں کچھ ٹرمز کنڈیشن ہے جنہیں ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں بہتری لانے کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اسی طرح تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں نصاب کو کرنا ہوتا ہے. تو نصاب کی کتنی اہمیت ہے تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے میں؟ میرے سے نصاب کی تو نصاب ایک فنڈامنٹل چیز ہے تعلیم کے لیے. اور جو ٹیکنالوجیز انوویشن آتی جا رہی ہے ٹیکنالوجیز میں، نصاب کو بھی اسی طرح امپروو کرنا چاہیے. جیسے کہ لائک ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے نصاب وہ اکارڈنگ ٹو انڈسٹری ہوتا ہے بیسکلی، کہ انڈسٹری کیسے چل رہی ہے تو نصاب امپروو ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ. جی اچھا، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نصاب کو چینج کیا جاتا ہے، پھر اس کو ریورس کیا جاتا ہے. تو یہ بار بار جب نصاب کو چینج کرتے ہیں تو اس سے جو تعلیم کا معیار ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ فار ایکسپیرینس ایک تجربہ ہے، جو کامیاب ہوا تو ٹھیک، نہیں تو واپس آ جاؤ؟ میرا جو پرسنل اوپینین ہے، اگر ہم نے بہتر کرنا ہے نصاب کو تو ہمیں ریلی نصاب کو دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، سائبر سیکیورٹی، کافی ساری انوویشن جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی آ رہی ہے. تو اگر ہم نصاب کو اکارڈنگلی جو ہے وہ مولڈ کریں گے، ڈائیورٹ کریں گے، تو آئی تھنک اٹس گونا بی ویری گڈ جو بچے ہیں ان کے لیے. اور اسپیشلی جو ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے تھا کہ
आपने यहाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है। गिनी चुनी कुछ फील्ड्स थी कि उनमें हम जाना है। अब वो शुक्र है वो माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द निसाब बेसिकली द सिलेबस हमने जो चेंज किया और जो चेंज है वो सोसाइटी में आना चाहिए। वो एक अच्छी एक फैक्टर होता है, इसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है। तो निसाब भी जो है वो ऐसे ही है कि आप अकॉर्डिंगली चेंज करते रहें। इंटरनेशनली जब इसको हम कंपेयर करते हैं अपने निसाब को उनके साथ, तो क्या डिफरेंस देखते हैं? मैं बेसिकली बिलोंग टू नेदरलैंड्स और मैं वहाँ से आया हूँ। वहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं। पर्सनली आई एम वर्किंग एज अ ब्यूरोक्रेट इन नेदरलैंड्स। तो हमारा जो जॉब उसमें एक ऐसी चीज़ है कि आपने जो चीज़ें हमने एज अ ब्यूरोक्रेट सीखी हैं वो वी हैव टू डिलीवर दैट टू यूनिवर्सिटीज़। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ रीजन जो है उसमें हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सब्सिडाइज कर देते हैं, जिस पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जिनका माइंडसेट इनोवेटिव है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम उनको इनकरेज करते हैं कि यू कैन ओपन योर स्टार्टअप। तो इस तरह एक जो चेंज चलती है ना, ये चेंज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी इफेक्टिव होती है कि देखें अगर एक बंदे ने वहाँ पे स्टार्टअप बनाया और उसने फॉर एग्जांपल एक इनोवेटिव इंडस्ट्री लगा लिया तो वो पूरे रीजन के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। तो ये इंटरनेशनली हम इस तरह स्टैंडर्ड सेट करते हैं बेसिकली। तो अगर यहाँ हम जब पाकिस्तान में देखते हैं तो क्या इस स्टैंडर्ड की चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिलती है, ये प्रैक्टिस यहाँ हमें देखने को मिलती है? मैं फुली इन टच तो पाकिस्तान से नहीं, लेकिन अगर नहीं मिलती तो हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली आजकल जो ग्रोथ का एलिमेंट है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है हमारी कि हमें जो एक बच्चा है जिसने एक इनोवेटिव चीज़ जो है वो डेवलप की है, अब वो कहाँ जाएगा यहाँ पे? उसने किसी बंदे के साथ तो बात करनी है, ठीक है? कोई प्लेटफॉर्म ये वो होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल से कनेक्टेड होती हैं। ऊपर गवर्नमेंट का वो जो शेडो होता है, अम्ब्रेला, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ लाइक अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें काम करती हैं क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती हैं। तो ये एक कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट होती है जिसमें सब बंदे इसके बेनिफिशरी होते हैं। इंडस्ट्रीज भी क्योंकि उनको फ्रेश ब्लड मिल रहा है विद न्यू आइडियाज़, और गवर्नमेंट भी उनको टैक्सेस मिल रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी कि उनको दोबारा जो है वो जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए न्यू प्ले ग्राउंड मिल रहा है बेसिकली। ओके, वी आर ग्लैड कि सच टीवी की ये हमेशा से रिवायत रही है कि वो तालीम को बड़ा इसकी अहमियत को उजागर करने की बड़ी कोशिश करते हैं। आए दिन इस पर माशाल्लाह से प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जब हम आला तालीम की बात करते हैं तो हमारे बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? पाकिस्तान में क्यों नहीं वो अपनी आला तालीम हासिल कर सकते, और कब तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? देखें, जो काफ़ी सारी चीज़ इसके दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज कम है इस कंट्री में और काफ़ी सारी चीज़ों की अभी कमी है, लेकिन दैट्स नॉट बैड क्योंकि इवन के नेदरलैंड्स के स्टूडेंट्स भी जर्मनी और इंग्लैंड जाके स्टडी करते हैं। आप जब बाहर स्टडी करने जाते हैं तो यू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। द फैक्ट इज़ यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू योर कंट्री, ठीक है ना? तो आपने उसको अपनी कंट्री को डिलीवर करना है जो आपने चीज़ें सीखी हैं। अब डॉक्टर कदीर खान जो हैं वो हमारी TU डेल्फ से स्टडी की, वो हमारे घर से हार्डली लाइक 20 मिनट्स ड्राइव है। तो उनका अभी भी नाम है। देखें वो उन्होंने कितना वो स्टडी करके तो वो वापस आके उन्होंने डिलीवर किया। सो अगर ये माइंडसेट बंदे का हो तो इट्स एक्चुअली ब्रिलियंट। ये मैटर नहीं करता कि आपने पाकिस्तान में रह के स्टडी की है या कहीं आप बैरून मुल्क आपने ट्रैवल किया है। मैटर ये करता है कि जो आपने पढ़ा है वो कितना सीखा और कितना उसको अप्लाई कर रहे हो आप। बिल्कुल, मैं तो इनकरेज करूँगा अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं वो बाहर जाके स्टडी करें, उनको देखें कि बाहर के लोग जो हैं वो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं देयर इज़ अ रीज़न दैट दे आर एडवांस, सो दे हैव टू गो एंड फाइंड आउट व्हाट द रीज़न इज़ एंड ब्रिंग इट बैक। या एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे अगर हम पाकिस्तान की हम बात करें, यूनिवर्सिटी की सतह पे जो हमारा निसाब है, क्या ये हमारे उस मेयार पे पूरा उतर रहा है? मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस चेक किए हैं और दे आर लाइक अकॉर्डिंगली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन जो मुझे जो पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने चीज़ की है कि बहुत सारा हार्डवेयर जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए अलाउड ही नहीं है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डाटा साइंटिस्ट और प्रोग्रामर और डेवलपर, आपको जो हार्डवेयर चाहिए आप अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपने चीज़ सीखी है, इट्स नॉट अवेलेबल। अनदर थिंग, जो डेवलपर्स और ये डाटा साइंटिस्ट हैं इनकी जो मशीन्स हैं ना जिन पे ये प्रैक्टिस करते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव।
تو اس لیے آئی ڈونٹ نو اف دا اسٹوڈنٹس ہیئر کین افورڈ اور ناٹ. ہوپ فلی یونیورسٹیز ان کو پلیٹ فارم دیں گی, لیکن اگر ان کو جاب نہیں ملے گی تو وہ تو ان کا برین جو فلیش ہو جائے گا, وہ ڈسکریج ہوں گے. تو بیسکلی آئی تھنک somebody has to look into that. اچھا یہ چیز بھی ہے اس وقت رائٹ ناؤ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, فلی یہ پریکٹس کم ہوئی ہو کہ ہمارے یوتھ بہت زیادہ مایوس ہونا شروع ہو گئی تھی بیکاز ان کے پاس ڈگریز تو موجود تھی لیکن انہیں کوئی جاب کو اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تھی, جس وجہ سے برین ڈرین بہت زیادہ ایک سلسلہ جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. تو ابھی بھی آئی تھنک ابھی بھی یہ پریکٹس چل رہی ہے. تو جب تک آپ یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ تو نکال رہے ہیں لیکن آپ ان کو آگے کوئی اپرچونیٹیز نہیں دے رہے, تو یہ بھی تو یونیورسٹی پہ ایک ذمہ داری آتی ہے نا کہ آپ جو ان کو پڑھا رہے ہیں, جو آپ انہیں ایجوکیشن دے رہے ہیں, جو ڈگری دے رہے ہیں, ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں, اپرچونیٹیز کریٹ کروائے تاکہ آپ کا گریجویٹ بچہ وہاں جائے. جی, اس میں جو فنڈامنٹل چیز ہے, جیسے میں وہ سرکل جو ہے نا کہ یونیورسٹیز, انڈسٹری اینڈ دا گورنمنٹ, اگر یہ چین کمپلیٹ ہو تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. دیٹس ون تھنگ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ کہ آپ نے اگر کوئی چیز سیکھی ہے, کوئی اسکل, یو ڈونٹ, آپ کو لائک ڈونٹ لوز یور ہوپ. دیکھیں آپ جب کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں, یو ہیو ٹو اسپینڈ یور ٹائم, years of time sometimes to learn it, to master. It's just like learning swimming or cycling. اب سوئمنگ میں ایک بندہ آپ کو کافی ٹائم تک سکھا رہا ہے, یار آپ یوں کریں, بٹ ونس یو اسٹارٹ ٹو فلوٹ, آپ اپنی اسٹروکس خود انوینٹ کرتے ہیں کہ اینگل ایسے آپ بناتے ہیں اپنے آرمس کے کہ nobody can imagine. It's just like that. آپ نے جو ایک اور چیز میں نے پاکستان میں دیکھی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اسٹارٹ اپس بنانے میں, and that's not it's not a very good thing. I think اگر آپ آپ کی نیٹورکنگ اسٹرانگ ہے, you're like you know people from different faculties, just join the forces, invent something. آج کل انٹرنیٹ پہ اتنی پرابلمس ہیں لائک کمپنیز کی جو وہ پبلش ہوتی ہیں کہ ہمیں فلاں بندہ چاہیے, تو آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اپنی ایک ٹیم اسٹوڈنٹس کی اکٹھی کریں, اینڈ دین شیئرز ڈیوائڈ کریں پراپرلی, اینڈ دین جسٹ گو ٹو دا ورک اینڈ دین لائک اس کی سولوشن بنائیں. اور کیونکہ آپ ویسے بھی تو گھر بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اب ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو بہتر ہے آپ کچھ سوچیں, کچھ کرنے کی طرف جائیں. ٹائم کو انویسٹ کریں, اس کمپنی کو اپروچ کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ سولوشن ہمارے پاس ہے, اینڈ کمپیٹیٹیو ریٹس دیں اس کو. ادروائز وہ سملر جو کمپنیز ہیں, اگر ایک کمپنی اس سے سفر کری ہے, دیر مسٹ بی اے لاٹ مور. تو آپ نے بس وہ لیڈز اپنی فائنڈ کرنی ہے کہ اچھا میں کہاں سے یہ اسٹارٹ کروں. اچھا ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپرچونیٹی جو ہے یا جاب جو بھی ہے وہ چل کے میرے پاس گھر تک آئے, ہم خود اس کی طرف جانے کی ایفرٹ نہیں کر رہے. تو یہ وہی بات کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے, خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس ہم میں نہیں ہے. بالکل. تو اس پہ کیسے کام کیا جائے کہ تعلیم جو ہے, ایک معیاری تعلیم جو ہے, وہ تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ رسک لیں, آپ محنت پہ بلیو کریں. اب دیکھیں نفع نقصان جو ہے یہ پروفٹ لاس ہر جگہ چلتا ہے. اگر آپ اس سے ڈرے رہیں گے, آپ کانفیڈنس لوز کرتے رہیں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کمپٹیشن میں اس ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. یا شاید ہیں بھی. ایسی بات ہے. اس میں آپ کا جو فنڈامنٹل چیز ہے نا وہ آپ کی مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو اے ورک, ٹھیک ہے, جسٹ جاب, مجھے یہ میرے سے بہت بڑی کمپنی ہینڈل نہیں ہوگی, پھر آپ اسی طرح سفر کریں گے. لیکن جو لوگ انٹرپرنورشپ کی طرف آتے ہیں وہ نیچرلی بورن لیڈرز اور بولڈ لوگ ہوتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو دیٹ پرابلم. لیکن پھر دیٹس گڈ تھنگ, کیونکہ ہمارے سارے لیڈر نہیں ہیں, کیونکہ پھر کام کون کرے گا. اگر سب نے ہی اپنے بزنس شروع کر دیا, انٹرپرنورشپ کی طرف آ گئے, تو پھر باقی کمپنیز کون سنبھالے گا. جی بالکل. اس کے لیے آپ کو ورکر پہ پھر خود ہی بننا پڑے گا. ہاں جی. تو اسی لیے بیلنس رہنا چاہیے. بیلنس از اے گڈ تھنگ. لیکن آف کورس کچھ لوگ ہیں وہ ان کو ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپلیکسز بھی ہوتے ہیں. دے ہیو ٹو ڈیل ود دیئر کمپلیکسز. فار ایگزامپل کس طرح؟ لائک اگر میں اس چیز کو اٹھا کے ادھر رکھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ڈو اٹ مین, ٹھیک ہے نا, جسٹ گو ڈو اٹ, فائنڈ آؤٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایکسپیرینس یا تو کچھ بہتر ہو جائے گا یا آپ کو تجربہ مل جائے گا. آپ کو یو آر ناٹ گونا لوز اینی تھنگ. یس, لیکن تجربہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں ایک جو ڈر یا خوف کسی چیز کو لے کے کہ یہ کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اگر میں بزنس شروع کروں گا تو مجھے لاس ہو جائے گا, یا میں آگے چل نہیں سکوں گا, مارکیٹ کے مقابلے میں نہیں آ سکوں گا, ان چیزوں سے ہمیں نکل کے آگے کی ایسے ہی سوچنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں جس وجہ سے ہمارے نوجوان تھوڑا سا کانفیڈنس لوز بھی کر جاتے ہیں,
جو یہ ہماری زبان کا ایشو آ رہا ہے. ہاں جی. کیونکہ بہت سارے بچے ڈفرینٹ لینگویج سے ان کا تعلق ہے, کے پی سے ہے, پنجاب سے ہے, بلوچستان سے ہے, ہر کوئی جو ہے وہ پر انگریزی بولنا نہیں, کیونکہ یہ ہماری لینگویج نہیں ہے. یا تو ہماری مادری زبان یا قومی زبان, ان دونوں پہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو عبور حاصل ہوتا ہے. بٹ ہم مار کھا جاتے ہیں, ہم جو ایک احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس انگلش لینگویج کی زد میں آ کے, کہ اگر تو ہمیں فر انگریزی بولنا آتی ہے تو ہم مارکیٹ میں بڑے واہ ہماری ہوگی اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بٹ اگر نہیں آتی تو کانفیڈنس بچہ آٹومیٹکلی لوز کرتا ہے. اب وہ انگلش میڈیم سے نہیں پڑھا ہوا, اب جس ادارے سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں اس نے اردو میں حاصل کی ہے, اور جو ہماری قومی زبان بھی ہے. تو کیا ہمارے پیچھے رہنے کی ایک وجہ یہ لینگویج کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ یہ ایک بیریئر, ایک رکاوٹ ہے؟ یو کین سے دیٹ, لیکن اس کے بھی دو اسپیکٹ ہیں. دیکھیں دنیا میں انگلش اسپیکنگ کنٹری جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں, لائک انگلینڈ, یو کے ہو گیا, نیو زیلینڈ وغیرہ ہو گئے. لیکن نان انگلش کنٹریز لائک دا ریسٹ آف یورپ دے ڈونٹ اسپیک انگلش. لائک ان کی لینگویجز ڈچ ہیں, جرمن ہے, پولش ہے, ایگزیکٹلی اپنی لینگویجز ہیں ان کی. بالکل, اس کے لیے ٹرانسلیٹر یوز ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر ہماری قومی اردو ہے, ایگزیکٹلی, اگر ان کی انگلش سن لیں آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا کہ ایکچولی یو اسپیک ویری گڈ انگلش. ہاں بالکل. تو آپ کو انسیکیورٹی جو ہے نا وہ آپ کی اس کے ساتھ فرینڈشپ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یو آر اے اسکلڈ پرسن. یس, ٹھیک ہے, وین یو نو یور اسکل, یو نو یو آر گڈ ان اٹ, دین انگلش لینگویج. لوگوں کی جو مینٹیلٹی ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے, کیونکہ میں خود بھی بہت ساری کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ میں ان کے ایونٹس وغیرہ میں آنا جانا ہوتا ہے, تو یہ چیز ہمارے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اب وی آر پاکستانی, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے اس ایونٹ کے اندر آپ نے انگریزی سوٹڈ بوٹڈ پہنا ہوا ہے تو یو آر گڈ. اگر آپ فر انگریزی کے 4 لائنیں بول رہے تو یو آر ایکسیلنٹ. بٹ اگر آپ نے اپنے پاکستانی لباس سے وطن کیا ہوا ہے, اگر آپ اپنے قومی زبان میں بات کر رہے ہیں تو یو آر لائک ایوریج. تو یہ چیز ہمارے اپنے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے. آپ باہر جا کے انٹرنیشنل لیول پہ وہ تو ایک الگ سین ہے, بٹ جب ہم اپنے ہی لوگوں کے اندر رہ کے یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر اس مینٹالٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم کیسے کریں؟ کیونکہ تعلیم تو ہمیں سکھاتی کہ آپ میں اسکل ہے, آپ کریں, آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ اپنے ٹارگٹ کو اس پہ فوکس رکھیں. لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ احساس کمتری اور برتری کے اوپر نیچے ان چیزوں کو لانے میں ہے. تو یہ سوچ ہم کیسے بدلیں؟ کیونکہ تعلیم تو ہماری سوچ بدلنے کا نام ہے, ہمیں اویئر کرتا ہے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں کسی اور ڈگر چلے ہوئے ہیں. بالکل. اس کے لیے نا آپ کے اندر ایک بولڈنس ہونی چاہیے. لائک اٹس کالڈ لائک بینگ اے ورسٹائل پرسن. اب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو آئی لو ٹو ویئر دھوتی اینڈ سب سیٹ اپ. آئی ایم ناٹ انسیکیور. زبردست. ٹھیک ہے, اور بالکل پنجابی, ہر رنگ میں رنگنا جو ہے, ڈھل جانا جو ہے وہ امپورٹنٹ. یہ آرٹ جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے, اینڈ دیٹس پارٹ آف یور لائف. جیسا دیس ویسا بیس. بالکل. جب آپ کہیں اور جائیں گے وہاں پہ آپ نے ٹائی پہن کے بیٹھنا ہے. اٹس اے اسکل. یو شوڈ include that in your skill set, کہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں and you have interest and you can master it. You wear suit, you wear dhoti, it doesn't really matter. اور similar جو ہے نا وہ لینگویجز کے لیے بھی ہے. اب مجھے کافی ساری لینگویجز نہیں آتی. فار ایگزامپل ہمارا جب فرانس کا ٹرپ لگتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. وی نیور انسیکیور کہ یار ہمیں آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم ڈچ میں بات کر رہے ہوتے ہیں, انگلش میں تو کر بھی نہیں رہتے, تو وہ آگے سے وہ لینگویج بیسکلی آپ کو جب آپ اسکلڈ پرسن ہے نا اینڈ یو میڈ سم تھنگ, ٹھیک ہے نا, انسیکیورٹی از ناٹ. آئی تھنک جب ہم ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں, جب ہم اس کے معیار کو دیکھ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری تعلیم پھر ہمیں یہی سکھاتی ہے, جو تعلیم کا مقصد ہے وہ ایکچولی میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی چیز کو لے کے آپ انسیکیور فیل مت کریں. جو آپ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کمپیریزن میں آ جائیں گے تو پھر آپ تعلیم کا جو مقصد ہے پھر اس کو آپ بھول رہے ہیں, پھر آپ اور ڈگر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا جو مطلب بڑا ضروری ہے. جو ہماری ایک قومی زبان ہے یا اس انسیکیورٹی کے اس پہ جو لوگ ہیں کہ بس مجھے انگلش نہیں آتی, میں بڑا انسیکیور ہو رہا ہوں, میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا, تو اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لوگوں کے ساتھ آنا جانا میرا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اگر ایک گورا بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے پورا ایونٹ انگلش میں کرنا ہے. اب یہ چیز جو ہے اب جدید ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. آن لائن دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی چیز ہے, آن لائن چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں. اب ان کے ساتھ ہم نے جب بات کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی انگلش ہمیں یوز کرنی پڑے گی, یا ان کے لینگویج کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا.
تو اب اس کو سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے، انگلش لینگویج کی جو میں بات کر رہی ہوں. اب یہاں پہ میں تعلیمی اداروں کی ذمہ داری پہ جو ہے نا وہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو صرف ایک ہی زبان پہ فوکس کیے ہوئے ہیں ان کو اپنی جو 3-4 اپنی امپورٹنٹ لینگویجز ہیں ان پہ بچوں کو عبور حاصل کروانا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے انوائرمنٹ کو ٹیکل کرنا جانے، نہ کہ وہ کسی ایک چیز کو لے کے انسیکیور ہو جائے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، بھلے اس کے اندر وہ اسکلز ہو کہ وہ کام کرنا جانتا ہو، کر سکتا ہو، لیکن ایک چھوٹی سی انسیکیورٹی اس کو کہیں کا نہیں چھوڑی. ہاں جی، میرے خیال سے اس کے لیے بچوں کو جو نیو جنریشن ہے اس کو ٹریننگ دینی چاہیے پراپر، کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مرر دکھائیں گے کہ جسٹ لک ایٹ یور سیلف، ٹھیک ہے نا، اینڈ دیر از نتھنگ مسنگ، کسی اور کو نہ دیکھیں، خود کو دیکھیں، خود سے بات کریں. اینڈ دین اس کے لیے کافی ساری، یعنی میرے خیال میں پاکستان میں پلیٹ فارم ہونے چاہیے جہاں پہ بندے جو ہیں وہ اپنی اسپیچز ڈلیور کر سکیں. ٹھیک، اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح بچے کو ڈفرینٹ لینگویجز پہ عبور حاصل کروانا جو بڑا ضروری ہے اگر اس نے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے یا ان کے ساتھ مقابلے میں جانا ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں. تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اس کے نصاب پہ کام کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کی اہمیت سمجھیں گے تو ہی چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے جو ترجیحات ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگی یا ہیلتھ نہیں ہوگی، تو پھر پرابلم صرف انڈیویجول کو نہیں بلکہ اوور آل آپ کو پورے ملک کو یا قوم کو فیس کرنی پڑ سکتے. تو اسی پہ ہم بات کریں، اور سچ ٹی وی اور سچ سویرا کی تو یہ ایک خاصیت رہی ہے کہ وہ تعلیم کی اہمیت کو بہت اجاگر کرتے ہیں. احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احتشام صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہماری اس وقت نیشنل لینگویج ہے، قومی زبان ہے، یہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے یہ کافی ہے یا پھر ہمیں دیگر زبانوں پہ عبور ہونا جو ہے یا بچوں کو اس کی ٹریننگ دینا بڑا ضروری ہے؟ جی، جیسے میں نے ارلی آن کہا ہے کہ جو لینگویج ہے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو لینگویج جو ہے وہ ہر چیز کو لائک ان اے وے اٹ ڈرائیوز کرتی ہے. فار ایگزامپل اب کمپیوٹر کی بھی کافی ساری لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ہماری فیلڈ میں اے آئی کی فیلڈ ہے، اس میں ہم بیسکلی کافی ساری کمپیوٹر لینگویجز یوز کرتے ہیں. تو لینگویج جو ہوتی ہے یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر بیسکلی. یعنی آپ کی سیکھی ہوئی، آپ کو کوئی بھی آپ کو زبان آتی ہے تو آپ کہیں بھی وہ آپ کے کام آ سکتی ہے، یعنی کہ وہ ایک سیکھی ہوئی چیز آپ کی کبھی رائے گا نہیں جاتی. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، ہم ڈگریاں تو دھڑا دھڑ لے رہے ہیں، ہم گریجویٹ تو بڑے جو ہے نا دھڑا دھڑ نکال رہے ہیں، لیکن اسکل بیسڈ جو ایک چیز ہے آئی تھنک اس کا اب دور ہے کہ آپ کی ڈگری تو ٹھیک ہے ویلیو رکھتی ہے، اس کے بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے، لیکن ساتھ میں ایک ہنر کا ہونا، ایک اسکل کا ہونا، یہ آپ کو بے روزگار نہیں پھرنے دیتا. اس پہ ذرا بتائیے، روشنی ڈالیے گا کہ اسکلز کتنے میٹر کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہے یہ باقی نصاب کے ساتھ یا ڈگری کے ساتھ. جو میں نے پرسنلی چیز ایک آبزرو کی، سیکھی بھی، اور آئی تھنک آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ بلیو آن اٹ کہ یونیورسٹی اسکولز میں آپ ایتھکس، مینرز اور بیسک چیزیں سیکھتے ہیں، ہاؤ ٹو لیو ان اے سوسائٹی. اٹس ویری لائک ہارڈلی ایو سین کہ کوئی بندے نے یونیورسٹی میں کوئی چیز سیکھی اور وہ فیلڈ میں جا کے امپلیمنٹ کی ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ نے جب ایک یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں ہم سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو اسٹڈی، ٹھیک، اس کے بعد وہی اسکل ہم اگر امپلیمنٹ کریں ٹو لرن اینی اسکل دیٹ یو وانٹ ٹو بی، آئی شوڈ مینشن ہیئر کہ آپ میک شیور کریں کہ یو ڈو دا ورک دیٹ یو لو، ٹھیک ہے نا. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ لو ٹو ورک ایٹ آل بٹ دے ڈو لو ٹو میک سم تھنگ، یو نو، لائک وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، دے وانٹ ٹو ہیو اے پاور بیسکلی. سو ورک فار یور مائنڈ سیٹ فار دا پاور ٹو فائنڈ دا اسکل. اٹ ول کم ڈاؤن ٹو دا اسکل آل دا ٹائم بیسکلی. اچھا، اسکلز بیسڈ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اپنے ایک آپ کا جو تجزیہ ہے انٹرنیشنلی اس کو دیکھیں تو پاکستان میں اس پریکٹس کو ہم کتنا تیز کریں کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے اس کو بڑھایا جائے، زیادہ کیا جائے؟ Skill based education does not necessarily mean to be like 4 years, 8 years and 10 years. For example, اگر آپ نے اب میری فیلڈ ہے، I'm working in a field of self-driving vehicles. So self-driving vehicles basically in Netherlands. اس میں ہم 4 modality میں کام کرتے ہیں، like ships ہو گئیں، trains ہو گئیں، vehicles ہو گئیں on the ground and drones. They're all autonomously working. تو اس میں جو اسکل ہے بیسکلی وہ almost is the same skill. اور اس میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو یہ it's an innovative technology. Like not many people have the information how it works basically.
تو ہم نے اپنا ایک کورس ڈیزائن کیا دیٹس لائک فار دا ڈفرنٹ لیئرس, کیونکہ جو گورنمنٹ ہیں انٹرنیشنل ان کے پاس ابھی اتنا نالج سیٹ نہیں ہے کہ وہ لاز بنائیں بیسڈ آن دیز ٹیکنالوجیز, تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور وہی جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, لائک میک ون موڈیول سو دے کین اسٹارٹ لرننگ بیسکلی. اچھا یہاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اب دیکھیں ایک پلمبر ہے تو یہ بھی ایک اسکل ہے, ایک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا مکینک ہے وہ بھی ایک اسکل ہے, اگر کوئی ٹیلر ہے تو یہ بھی ایک اسکل ہے, لیکن ہم نے بڑا ایک لو اس میں کیٹیگری میں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے, جبکہ یہ ان کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے ہم خود تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, خود اسٹیچنگ نہیں کر سکتے, ہم خود پلمبرنگ کا کام نہیں کر سکتے, بٹ اب ان اسکلس کو ایک پروفیشنل وے میں دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے. تو جو اوور یونیورسٹیز دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو وہ ڈگری تھما دیتے ہیں کہ بھائی آپ گریجویٹ ہو گئے ہیں اور بس آپ نے ماسٹرز کر لیا ہے, آپ ایم فل آپ کر چکے ہیں, آپ بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, لیکن ان اسکلس کو بھی یہی ویلیو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں اسکل تو اسکل ہے, ہنر تو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اٹس اسکل کو بیسکلی ان ایڈوانس کنٹریز دے ویلیو اٹ ریئلی ان اے وے کہ اب ہم بیسکلی ہماری کنٹریز میں ادھر نیدرلینڈس جرمنی میں ڈاکٹر از چیپر دین اے پلمبر. یس پوائنٹ, اور یہاں ہمارا ڈاکٹر تو اس کے تو اپنے ششکے ہیں, اور پلمبر کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. بالکل, تو ادھر پلمبر کو کال کرنی ہو تو آپ کو ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے یار یہ اب کیا کرے گا میرے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن وہ اسکل سیٹ از ویری ایڈوانس اسکل سیٹ لائک, لیکن ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس میں جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ایک سیپریٹ لین ہے, سیپریٹ ٹریک ہے, اور جو یہ پلمبر ہو گئے یا جو اس طرح کی اسکل سیٹ ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ لین ہے. بیسکلی ایک سرٹن لیول کے بعد وہاں پہ ڈویژن اسٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ یہ جائے گا لائک ووکیشنل کورسز میں, جیسے پلمبرز ہو گئے, یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ان بٹوین جائے گا, اور یہ جو بندہ یہ ریسرچ اور سائنٹسٹ کی طرف جائے گا. تو وہیں سے ڈویژن ہوتی ہے اور اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب یہی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک لائک فار اوے وین ہی وانٹس ٹو سوئچ ہز کیریئر ہی کین بیسکلی ٹو گو ٹو ایڈوانس اینڈ بلڈ ہز اون کمپنی. یہ ہر فن مولا بننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. یہاں ہم دیکھیں تو جو ہمارے ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں انہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور ڈاکٹر ہمارے سر پہ بیٹھ کے ناچ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ جو ہائیسٹ پے کائنڈ آف آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں وہ ایمبولینس ڈرائیور کی. آپ کا ڈاکٹر بیچارہ وہاں رول رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ جو ڈویژن ہے یا یہ جو اپ ڈاؤن کا یہ ایک سلسلہ ہے, کلاس ایک تقسیم جو ہمارے اندر آئی ہوئی ہے, اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے ویسٹ کے ساتھ. تو اس ڈویژن کو یہ جو کمپٹیشن یا ایک کلاس ہے کہ اپر کے لیے رولز اور ہیں, لوور کے لیے اور ہیں, اور مڈل کلاس اور ان لوگوں کے لیے رولز اور ایجوکیشن اور سسٹم ڈفرینٹ ہے, تو اس کلاس کو ہم کیسے ختم کریں یا ایکوالٹی بیس پہ کس طرح سے آئیں؟ دیکھیں یہ تو بیسکلی جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کا ایک کام ہوتا ہے کہ ان کا فریم ورک اس طرح ڈیولپ ہوا ہو کہ اس میں اوور ریٹڈ جو ہیں اور انڈر ریٹڈ یہ دونوں ایک بیلنس پہ آئیں, اور اس میں لائک یا اور جو انڈر ریٹڈ جابس ہیں ان کو زیادہ ہینڈز آن ایکسپیرینس دیا جائے, لائک مور کمفرٹ, اور انوائرمنٹ اس طرح کا کریٹ کیا جائے کہ جہاں پہ وہ ذرا ان کا جو موٹیویشن ہے نا وہ ذرا گوز ٹورڈز لائک اوکے آئی وانٹ ٹو میک مور منی اور وانٹ ٹو ریز اپ مائی اسٹینڈرڈ, تو ان کے آفیسز بھی اچھے ہوں. ایگزیکٹلی ان کو انوائرمنٹ ویسا دیں. اچھا ایک غیر سیاسی قسم کا سوال کہ حکومت کی آپ نے بات کی, حکومتی سطح پہ چیزیں کافی ان کے اینڈ تک ہوتی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. انٹرنیشنلی دیکھیں تو کیا, کیونکہ ہمارے یہاں جو ابھی سیاست کا حال ہے ہماری ترجیحات انفارچونیٹلی ڈفرینٹ ہیں, ہماری جو ترجیحات ہونی چاہیے ملک و قوم کے لیے وہ نہیں ہے, کچھ اور ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو کیا وہاں پہ بھی یہ سلسلہ ہے؟ کیونکہ دیکھ ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے کہ کسی بھی ملک و قوم کو ترقی دینی ہے تو اس کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو آپ اس کو اپنی ویلیو میں رکھیں, ترجیحات میں رکھیں, اس کو اہمیت دیں. اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے ان کو ویلیو کیا ہوا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے, اگر ان دونوں کو آپ نے بالکل اوائڈ کیا ہوا ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کیا ہم اگر ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاست کا یہی حال ہے کہ ان کی ترجیحات ڈفرینٹ ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ جو یہ دونوں ادارے ان کا بڑا غرق ہوا ہے؟
نہیں، ویسٹ میں جو ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ اسٹوری ہے. میں خود گورنمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ، اور جو ہمارا بیسکلی ایجوکیشن فری ہے، اور جو ہیلتھ کی ہے وہ بھی آلموسٹ فری ہے. لائک اف یو ورک، لائک اف یو آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں، دین یو گونا پے یور اون انشورنس بیسکلی، اینڈ اف یو کانٹ دین اسٹیٹ ول پے فار یو. تو بیسکلی آپ فلی کورڈ ہے ان بائی آل مینس. دیٹس دا ریزن کہ ہمارے لوگ پھر باہر جانے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اگر وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا جو بھی چیز آپ کے ٹائم کا آپ کو پے کیا جا رہا ہے، آپ سیکیور ہیں. پیغام ایڈ کر دیجیے گا اسی بات پہ. یہ جو یہ بیسکلی آئی مین یا دیٹس ٹرو، مے بی اسی لیے لوگ جاتے ہیں. اور پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی ڈونٹ لوز یور ہوپ. ٹھیک ہے نا، آپ اپنی جو جسٹ گیٹ ٹو نو یور سیلف فرسٹ، کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے. یو ہیو ٹو بی ویژنری ٹو گین سم تھنگ. تو جب آپ کا ویژن آپ کو کلیئر ہے then go for it. I mean, failure is a part of path. Exactly. یہ اپس ڈاؤن اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. بہت شکریہ احتشام صاحب وقت ہے آپ نے، تھینک یو ویری مچ. لیکن ناظرین، اگر آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ کہیں دیکھیں، جب تک گریں گے نہیں نا آپ سنبھلنا نہیں جان سکتے. تو جب تک ناکام نہیں ہوں گے، کامیابی کا وہ مزہ نہیں آئے گا. آپ کو وہ جو ایک چارم، ایک سکون ہے نا، آپ وہ فیل نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلے. آپ کو بالکل ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور نہ ہی مایوسی جو ہے وہ آپ کو رکھنی چاہیے. آپ یقیناً کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی ڈائریکشن، آپ کے گول جو ہے نا وہ کلیئر ہونے چاہیے. ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ایک ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہیئرنگ پاور. اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے آپ نے یہ سنا ہوگا، ایون بچوں میں یہ چیز ہم نے ان کی بھی سنی ہوگی کہ بچوں کو کم سنائی دیتا ہے، بار بار بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے تب بھی ہمیں یہ بزرگوں میں ایشو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ ہینڈ فری یوز کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کی جو ہیئرنگ پاور ہے، یعنی کہ سننے کی جو آپ کی حصہ، اس کو کافی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ پہلے تو ہم بات کریں گے ہیئرنگ پاور کی اقسام جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر اس میں کیسے ہمیں پتہ چلے گا، کون سی ایسی علامات ہیں جو ہمیں ٹریگر کرتے ہیں، پتہ چلے کہ ہماری جو سننے کی پاور یا ہیئرنگ پاور جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریزن اور کون سے ہو سکتے ہیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں وجوہات کا پتہ ہو کہ کن چیزوں کی وجہ سے ہماری ہیئرنگ پاور جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، اور ہمیں ان سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہے تو اس کے لیے اب علاج کی طرف، حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا اس کے کوئی ٹیسٹ ہیں، میڈیکیشنز ہیں، کوئی تھیراپیز ہیں. تو یہ آج ہم جانیں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی رضا مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں رضا صاحب؟ بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. رضا صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ ہیئرنگ پاور کی ٹائپس کتنی ہیں؟ میرے خیال میں وہ سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیئرنگ کیا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ سماعت ہے کیا چیز. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ٹائپس اور اس کے جو بھی وجوہات ریزنز ہیں ہم بات کرتے ہیں. اوکے، مطلب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو دیکھیں تو آپ کو اس کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں. بے شک بے شک. اور اس کی صفات کا مظہر ہے. یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے. کوئی شک نہیں، بالکل ایسے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان ساری صفات کو کسی ایک جگہ جمع کرنا چاہا اور کسی ایک قالب میں ڈھالنا چاہا تو پھر اس نے حضرت انسان کو تخلیق کیا. کیا بات. اور انسان کے اندر اپنی ان تمام صفات کو اس کے اندر ان کو ودیت کر دیا. اس لیے یہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے اور اس نے اسے احسن التقویم کے لقب سے نوازا ہے. اب یہ جو اس کا شاہکار ہے اور احسن التقویم کا مظہر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گی تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو لایانی ہے. کوئی شک نہیں. اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. چونکہ آج ہم سماعت کے مسئلوں کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم صرف اسی کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس کی صفت سمیع جو ہے اس سے متصف ہے. اللہ رب العزت نے یہ ایک اپنی صفت اور یہ خاصیت اس انسان کو ودیت کی ہے جس کے ذریعے انسان سنتا ہے. بالکل ایسے. لیکن جب ہم اس کے طریقہ کار اور اس کے فنامنا کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ہم کس طرح سن رہے ہیں. مطلب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہم بولتے ہیں یا انسان سنتا ہے
کوئی بھی آواز جو ہے وہ ایک ویو کی شکل اختیار کرتی ہے، اور یہ ویو ہمارے کان کا جو پہلا حصہ ہے اس میں جا کے ہمارا کان کا پردہ جس کو ہم ٹیمینک میمبرین کہتے ہیں اس سے سٹرائک کرتی ہے، اس سے ٹکراتی ہے اور ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. پھر وہاں پہ ایک وائبریشن کریٹ ہوتی ہے. وہ وائبریشن جب ہمارے کان کے درمیانی حصے یا جس کو مڈل ایئر میں کہتے ہیں جاتی ہے، وہ میکینیکل ویو میں چینج ہو جاتی ہے. اور یہی میکینیکل ویو جب ہمارے انر ایئر میں جاتی ہیں تو یہ الیکٹریکل سگنلز میں چینج ہو جاتی ہیں، اور یہ الیکٹریکل سگنلز ہمارے برین کو جاتے ہیں اور برین اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہے، ایک ویو ہے، اس نے اپنے آپ کو 3 حیاتوں میں تبدیل کیا، ٹھیک ہے، اور یہ کام اتنی برق رفتاری سے ہو رہا ہے کہ ہمارے بولنے کی دیر ہے، آگے لوگوں کی سمجھنے کی دیر نہیں ہے. تو آج کل کی جدید میڈیکل سائنس بھی اس فنامین کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو سماعت کی پاور دی ہے یہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی لاجواب ہے. اس کا اندازہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو اس سماعت سے محروم ہو جاتا ہے یا اسی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اسی قدر کا. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس ٹاپک کو منتخب کیا، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر مسائل کے یہ جو سماعت کے مسائل ہیں یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے. وہ ریزنز بتائیں کہ یہ مسائل، یہ جو ہیئرنگ پاور کے ایشوز آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان کے اندر بچوں میں ہیئرنگ کے مسائل بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اس کی جو بڑی ریزنز ہیں وہ 3-4 ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ انٹر فیملی میریجز، یہ جس کو ہم کزن میرج کہتے ہیں. کزن میرج. کیونکہ یہ جینیٹک ہسٹری اگر چل رہی ہو فیملی کے اندر اور پھر اگر کزن میرج ہو جائے تو یہ جو بیماری ہے یہ آگے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے بچوں کے اندر. اوکے. پھر پری میچور ڈیلیوری ہو گئی، پھر نرسری کے مسائل، ٹھیک ہے. پھر اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس کو کچھ ایسی میڈیکیشن دے دی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے ہیئر جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہیئر سیلز ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، تو ان میڈیکیشن کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر بچوں میں جو ہیئرنگ کے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب ہم نوجوانوں میں دیکھتے ہیں، نوجوانوں کے اندر بھی پاکستان میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی جو بڑی ریزنز ہیں اس میں ہم سب سے پہلے کہتے ہیں نوائز ایکسپوئر، یا جس کو ہم اپنی زبان میں ہم اس کو صوتی آلودگی بھی کہہ سکتے ہیں. شور اس کی بڑی وجہ ہے. کیا مسلسل اگر شور کے اندر ہیں، اگر آپ مسلسل آپ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ فیکٹریز وغیرہ ہیں جہاں پہ نوائز ایکسپوئر ہے اور وہاں پہ آپ نے جو اس کے پریکاشنری میئرز ہیں وہ آپ نے نہیں لیا تو آپ سماعت کا شکار ہو سکتے ہیں، سماعت کے مسائل کا. تیسرے جس طرح آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ ہینڈ فریز کا بے دریغ استعمال. اچھا، پھر اس سے ایک اور چیز جو آج کل بچوں میں بہت زیادہ آ رہی ہے، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے اندر، وہ ٹینائٹس کا مسئلہ ہے. ٹینائٹس ہوتا ہے کہ کان کے اندر مسلسل گھنٹیاں بجنا، یا کہنا کہ وہ کوئی رنگنگ ان دی ایئر، کہ مسلسل آپ کے کان کے اندر گھنٹیاں بج رہی ہیں. اور یہ اتنی پرابلمٹک ایک ڈیزیز ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ سو نہیں سکتا، وہ انسومنیا کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ مسلسل آپ کے کان کے اندر گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو اس کی باقی ریزنز میں نوجوانوں کے اندر جو ایک ریزن اور دیکھی گئی ہے وہ ہینڈ فریز کا بہت زیادہ استعمال ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. تیسرا ایک نیچرل ہے کہ انسان جب اس کی عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی انسان کے اندر بعض اوقات جو مسائل ہیں سماعت کے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی سٹارٹ اپ کوئی ایسی علامات ہیں کہ جو ہمیں ٹریگر کرے اور ہمیں پتہ چلے کہ کہیں نہ کہیں ہماری سماعت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور فل فور ہمیں علاج کی طرف جانا ہے؟ کوئی ایسی کوئی علامات ہوتی ہیں؟ بالکل. جو سب سے پہلے علامت ہوگی اس کی وہ آپ کی اسپیچ ریکگنیشن یا اسپیچ انڈرسٹینڈنگ ہے. سب سے پہلے آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ بات پوری کمپلیٹ سن نہیں رہے، یا کہیں پہ آپ سینٹینس کو اسکپ کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آواز تو آئی ہے لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں ہے، ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. کم آ رہی ہے، تھوڑا سا ریپیٹ کیجئے گا. یا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے موبائل پہ جب بات کرنی پڑتی ہے آپ کو والیوم تھوڑا سا انکریز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ٹی وی کی آواز کو تھوڑا سا انکریز کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو اپنی جو سماعت ہے اس کو چیک کروانا چاہیے کہ کیا سماعت کے مسائل تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں. گھر والے کہہ رہے ہیں آہستہ بولو، چیخ رہے ہو، ہاں لیکن اسے لگ رہا ہے کہ میں نارمل بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سماعت کے مسائل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اوکے. اور بچے، اب چونکہ بچے تو نہیں بتا سکتے، تو بچوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ باقی دنیا کے اندر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مطلب ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ مسٹ ہے، لازمی ہے. بچہ اس وقت تک نرسری سے باہر نہیں جا سکتا جب تک اس کا ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ نہ ہو جائے.
پاکستان کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم اس مطلب چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو اسکرین آؤٹ کر لیا جائے تاکہ اسی وقت ارلی سٹیج پہ ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بچے کے اندر ہیئرنگ پرابلم ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا تو اسی وقت اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ بچہ ایک نارمل بچہ بن سکتا ہے. ادروائز وہ بچہ جو ہے وہ ڈسیبلٹی میں چلا جائے گا اور معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہوگا. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک کی جانے بڑھنا, بریک کے بعد اس پہ ہم ناظرین مزید بات کرتے ہیں کہ بچوں کی اسکریننگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ, ایون نوجوانوں کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے چیزوں کو لے کے. مزید اس میں کن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے, کون سی ایسے ریزنز ہیں جنہیں ہمیں اوائڈ کرنا ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ہیئرنگ پاور. یہ اس کے مسائل جو آج کل بہت کامن ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, ریزنز کیا ہیں, کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کا حل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اسی پہ ہم بات کریں. رضا المصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رضا صاحب بتائیے گا کہ پردے کی سماعت سے جو ٹکرانے والی آواز ہے اس کی نارمل جو فریکوینسی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے سننے کی صلاحیت دی ہے, اس کو اگر ہم میئر کرتے ہیں تو اس کو میئر کرنے کے دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جس گراف کے اوپر ہم اسے میئر کرتے ہیں اس کو ہم آڈیو گرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی فریکوینسیز اگر ہم دیکھیں تو اس کی فریکوینسیز 250 ہرٹز سے لے کر 8 کلو ہرٹز تک یا 8000 ہرٹز تک ہیں. یہ وہ اسپیکٹرم ہے کہ جس کے اندر ایک انسان سن سکتا ہے. نئے اسپیکٹرم سے باہر سن سکتا ہے, نئے سے آگے سن سکتا ہے. مطلب 250 ہرٹز سے جو پہلے والی آوازیں ہیں وہ بھی انسان نہیں سن سکتا, یا اس کے بعد والی ہیں اگر سن سکتا ہے تو وہ اس کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ اسپیکٹرم ہے جو کہ ایک انسانی سماعت کا مکمل مطلب جو پورا ایک اسپیچ مطلب بنانا ہے ہمارا وہ اس کے اندر ہے. اب اس کے اندر ہم اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا 250 سے لے کر 500 تک کی جو فریکوینسیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو فریکوینسیز ہیں. 500 سے لے کر 2000 تک کی فریکوینسیز ان کو ہم مڈ فریکوینسیز کہتے ہیں یا اسپیچ فریکوینسیز کہتے ہیں. صحیح. اور 2000 سے لے کر 8000 تک کی جو فریکوینسیز ہیں ان کو ہم ہائر فریکوینسیز کہتے ہیں. اب جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ اس پورے اسپیکٹرم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. مثلا سی ہے, ڈی ہے, سی کی انٹینسٹی اور فریکوینسی ڈیفرنٹ ہے, ڈی کی اور ہے. ہر ایک جو ورڈ ہے یا لیٹر ہے اس کی انٹینسٹی اور فریکوینسی ڈیفرنٹ ہے. جب ہم بولتے ہیں یا کوئی آواز ہم سنتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ویو ہے اس پوری آڈیو گرام کو کراس کرتی ہے اور وہ جس انٹینسٹی اور فریکوینسی کا لیٹر ہوتا ہے اس کو پک کرتی ہے اور اس کو پک کر کے ایک سینٹینس کمپلیٹ کرتی ہے ہمارے لیے اور ہم سننے کے قابل ہوتے ہیں. پھر اس کی جو ہم پیمائش کرتے ہیں یا اس کو میئر کہتے ہیں وہ ہم انٹینسٹیز کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نارمل انسان کی جو انٹینسٹی ہے وہ -10 dB سے یا 0 dB سے لے کر 25 dB تک ہے. یہ ایک نارمل انسان کی ہے ڈیسیبلز تک. اگر اس سے نیچے آئے گا تو پھر اس کی سماعت بڑھنا مطلب کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا اگر وہ 26 سے لے کر 40 کے درمیان میں ہے اس گراف کے اوپر تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو مائلڈ لیول کا ہیئرنگ لاس ہو گیا. اگر وہ 40 سے لے کر 70 کے درمیان ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو ماڈریٹ لیول کا ہیئرنگ لاس ہے. اگر 70 سے لے کر اس کے درمیان ہے 90 کے درمیان تو ہم کہیں گے کہ اس کو سیویئر لیول کا ہیئرنگ لاس ہے. اور 90 سے لے کر 120 dB تک جو لاسٹ ہے اگر اتنے تک ہوگا تو اس کو پرفارم لیول کا ہیئرنگ لاس ہے. یہ مختلف ڈگریز ہیں اس کی جن کو ہم اس کے اوپر میئر کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے یا ہم علامات کو فیل کرتے ہیں کہ ہماری ہیئرنگ پاور جو متاثر ہو رہی ہے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ یا چیک اپ کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو کیا اس کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ بالکل. اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم سماعت چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کے اندر یہ ٹیسٹ مختلف ہیں, بڑوں کے اندر مختلف ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ مطلب اس کی ہم بچوں کا بڑوں کا جو بچوں کے اندر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بچوں کو ہم سلا دیتے ہیں. ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا پچھلے سیگمنٹ میں ہم کہ جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو ہم اسکرین آؤٹ کر لیں کہ کیا اس کو ہیئرنگ کا پرابلم ہے کہ نہیں. زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ وہاں پہ ہم صرف اسکریننگ کر لیں. جب بچے کی عمر 6 ماہ سے اوپر ہو تو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیا اس میں پرابلم ہے اور کہاں کہاں پہ کس فریکوینسی پہ اتنا پرابلم ہے. تو وہ بچے کو سلا کے ہم اس کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو بیرا بھی کہتے ہیں, ABR بھی کہتے ہیں, اور پھر ایک دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے ASSR کہ جس کے اندر اس بچے کی جتنی بھی اسپیچ فریکوینسیز ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو یہ ٹیسٹ ہے اس کو ہم آڈیومیٹری کہتے ہیں
کہ آڈیومیٹری کے ذریعے ہم اس کو کچھ ہیڈ فونز لگا دیتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی اور مختلف فریکوینسیز کی آوازیں دیتے ہیں اور ہم اس کا رسپانس چیک کرتے ہیں کہ کس کس فریکوینسی پہ اس کو کتنا آواز آ رہی ہے. تو اس کے اگینسٹ جو ہمارے پاس ایک گراف آ جاتا ہے, اس گراف سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کتنا ایشو ہے, کس لیول کا. پھر اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو کس قسم کا ہیئرنگ لاس ہے, پھر ہم ایک دوسرا ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم ٹمپینومیٹری کہتے ہیں, جس میں ہم اس کے جو کان کا درمیانی حصہ ہے یا مطلب مڈل ایئر یا ایکسٹرنل ایئر, اس کا ہم فنکشن چیک کرتے ہیں کہ مڈل ایئر کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. پھر ہم بون کنڈکشنز کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ کرتے ہیں جس سے ہم اس کی ٹائپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا ہیئرنگ لاس ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. جب ہمیں ٹائپ ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میڈیکیشن سے ٹھیک ہوگا یا میڈیکیشن پلس کوئی سرجری وغیرہ انوالو ہوگی اس میں, یا پھر یہ ہے کہ ہیئرنگ ایڈس کے ذریعے ہو سکتا ہے, یا پھر امپلانٹس کی جو ہے کوکلیئر امپلانٹس وغیرہ کہ ان کی طرف جایا جائے. سر اوکے, اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, اب یہ ان کی چالاکی کہیں یا ایشو کہیں, اس پہ آپ ضرور بتائیے گا کہ ہم اگر بات کر رہے ہوں تو وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے انہیں سنا ہی نہیں دیا. تو یہ ہم کیا کہیں کہ وہ واقعی انہیں کچھ سماعت کا ایشو ہے یا وہ ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں؟ مطلب بعض اوقات انٹینشن, ہاں مطلب یہ انٹینشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سم ٹائمز اگر کوئی شخص ہے وہ آپ کو انٹینشنلی نہیں سن رہا تو پھر جو ہے وہ مطلب آواز اس تک اس طرح نہیں پہنچے گی. اوکے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, اپنی میڈیکیشن کی بات کی ہے کہ آپ پراپر ٹیسٹ کے بعد آپ ایک رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے. میں ذرا آنا چاہوں گی کہ ہمارے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایون بچے ہوں, بڑے ہوں, بزرگ ہوں, ہمیں لگتا ہے کان میں درد ہو رہی ہے یا صحیح سنائی نہیں دے رہا, تو یہ ڈفرینٹ ٹوٹکے جو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی کان میں یہ آئل ڈالو, یہ ڈراپس کرو, یہ چیزیں کرو تو بہتر ہو جائے گا. اب یہ جو گھریلو ٹوٹکے یا نسخے ہم اپلائی کرتے ہیں آنکھوں کے لیے, کان کے لیے, تو یہ ان کا کوئی فائدہ یا پھر نقصان, یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سماعت جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت نعمت ہے, گرم آئل ڈال ٹھیک ہے, اور اس کا اندازہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس فنامینو کو چلانے کے لیے یہ جتنا کان کا حصہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے, خاص طور پہ یہ جو کان کا ہمارا بیرونی حصہ ہے, اس کے اندر جو ایئر کنال ہے بہت سینسٹیو پارٹ ہے. اگر اس کے اندر ہم اپنے پاس سے کچھ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اگر وہ ڈیمیج ہو گیا, کان کا پردہ ڈیمیج ہو گیا, تو یہ کرتے تھے, ابھی بھی بچے کو یہ کرو ٹھیک ہو جائے گا. اگر کان کا پردہ ڈیمیج ہو گیا یا کوئی اس طرح کے مسائل ہو گئے تو یہ بڑا ارریپیئریبل لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میری سجیشن یہی ہوگی کہ اگر کوئی آپ اس طرح کا مسئلہ فیس کر رہے ہیں کہ کان کے اندر ویکس آ گئی ہے یا کوئی درد فیل کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس آئیں. اپنا خود سے گھر میں ڈاکٹر نہ بنے, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو پارٹ ہے. یس ایگزیکٹلی. اچھا بچوں کے, اب ایک تو ہم نے دیکھا ہے مائیں کافی حد تک بچوں کی اس طرح کیئر نہیں کر رہی ہوتی یا ان کے کان صاف نہیں کر رہی ہوتی, تو یہ زیادہ ٹائم تک کان کو پراپر صاف نہ کرنا, اس سے بھی سماعت پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ پڑ سکتا ہے, لیکن کان کو خود صاف بھی نہیں کرنا چاہیے. کان کے اندر ویکس بننا ایک قدرتی پروسیس ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کچھ ایک حد تک ویکس جو ہے وہ ہمارے لیے ایز اے پروٹیکٹر کام کرتی ہے. وہ ہماری مطلب کان کے لیے بہتر ہے, پردے کو مطلب پروٹیکٹ رکھتی ہے. لیکن اگر یہ اس سے زیادہ ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس نے بلاکیج پیدا کر دی ہے تو پھر آپ کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اس سے اس کو ریموو کروائیں. اچھا میں دیکھیں کان کے اندر موسٹلی جو زخم سے بن جاتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب اس کی بھی یہی ریزنز ہیں. یا تو آپ کان کے اندر کوئی یہ جو کاٹن برڈز ملتی ہیں یا کوئی اگر آپ کو خارش ہوتی ہے, آپ نے کوئی تیلی یا کوئی چیز مارنا شروع کر دی, وہ ہیئر پن کے ساتھ خواتین ہماری شروع کر دیتی ہیں, جو آپ کی چابی ہوتی ہے کیز کے ساتھ آپ شروع کر دیتے ہیں کان کو کھجانا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جھلی ہے, یہ جو پردہ ہے, یہ بہت سینسٹیو ہے, اور یہ کینال اگر آپ تھوڑی سی بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے اس کے اندر انفیکشن پیدا ہو جائے گا. اور یہ انفیکشن جو ہے یہ بعض اوقات اس میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں, دانے نکل آتے ہیں اور بڑا سیویئر پین شروع ہو جاتا ہے. اور یعنی یہ بھی آپ کو آپ کی ہیئرنگ پاور کو یہ مطلب بالکل اس کو متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک. اور اس میں سب سے سینسٹیو پارٹ ہمارا کان کا پردہ ہے. آپ کوئی ایسی چیز اگر ماریں اور زور سے مار دیں, آپ کا کان کا پردہ پھٹ جائے گا. اچھا وہ ریپیئر ہوتا ہے پردہ؟ جی بالکل, اس کی سرجریز آ گئی ہیں. سرجری, اچھا سرجری ہو جاتی ہے. تو اس کا جو لیکن جو ایک اوریجنل چیز ہے اس کا نعمل بدل نہیں ہے, لیکن ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ اس کا تو آپ اس کے ریپلیسمنٹ میں آپ کوئی بھی سیم چیز نہیں کر سکتے. اس کا اوور آل جو سماعت کی اگر ہم بات کریں, اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, علاج, آپریشن کی طرف جانا ہے یا میڈیکیشن
یا اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں، اوور آل اس کا جو جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہے یہ ایکسپینسو ہے یا ایک عام بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک لوگوں کے لیے سوال ہوگا کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ بڑے مہنگے ہوں گے، موسٹلی لوگ اس وجہ سے چیک اپ ہی نہیں کروانے آتے ہوں گے. اس کے بالکل ایسا ہی ہے، مطلب جتنا یہ جو سماعت کا مسئلہ سینسٹیو ہے اسی حساب سے اس کے جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ بھی سینسٹیو ہیں. اوکے. اگر سرجریز وغیرہ ہیں یا میڈیکیشنز ہیں تو وہ بھی مطلب تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کی مطلب وہ افورڈیبلٹی میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو سماعت کا مسئلہ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آلات کے ذریعے ہونی ہے یا امپلانٹس کے ذریعے، وہ ایکسپینسو ہے. اچھا آلات کا بتائیے گا ذرا، اس میں کتنی ٹائپس ہیں؟ اور مطلب جو سماعت کو ٹھیک کرنے والے مختلف قسم کے آلات ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جن کو ہم اینالاگ ہیئرنگ ایڈس کہتے ہیں یا جن کو ہم سمپل ایمپلیفائر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو صرف آواز کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. اوکے. یہ ہیئرنگ ایڈ بہت سستے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہیئرنگ ایڈ انسان کی سماعت کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہیں. اچھا، ہارمفل ہیں. ہارمفل ہیں، اور WHO اس کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آواز کو سمپل ایمپلیفائی کر رہے ہیں، اس میں آواز بھی ایمپلیفائی ہو رہی ہے، اس کے اندر شور بھی ایمپلیفائی ہو رہا ہے، سب کچھ ایمپلیفیکیشن ہو رہی ہے. اوکے اوکے. تو اگر آپ یہ کوئی ایمپلیفائر جو ہے اگر کسی سماعت سے محروم شخص کو لگا دیا جائے تو اس کی ڈسٹربنس کا لیول آپ لوگ جو ہے نا اس کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ڈسٹرب ہے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میرا یہی پیغام ہوگا کہ آپ اپنی سماعت کی کیئر کریں، اور اگر آپ کو سماعت کے کوئی مسئلے آ رہے ہیں تو کسی اتھینٹک جگہ پہ جا کے پہلے آپ اس کا ٹیسٹ کریں. بہت شکریہ رضا المصطفیٰ صاحب، تھینک یو سو مچ. اتنے اہم ٹاپک پہ آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. یقیناً ناظرین اگر کہیں بھی صحت کا کوئی بھی ایشو ہے، خدا را نیم حکیم جان کا خطرہ، یہ ہم نے سنا ہوا ہے، خود سے ڈاکٹر مت بنے، سیلف میڈیکیشن کی طرف مت جائیں. ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ جائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، تبھی اتنی خوشیوں کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.